تعاक़ुब में आने वाली टैक्सी सन्नाटे के साथ सीधे शहर की तरफ निकली चली गई थी। थोड़ी देर बाद मुझे अपनी कार नज़र आ गई। उसमें सुल्तान शाह के साथ अगली नशिस्त पर कोई और भी मौजूद था। मैं उलझ कर रह गया। सूरत-ए-हाल मेरी तवक्का के बरक्स ही नज़र आ रही थी। आखिरकार ड्राइवर उन सिनेमा से ज़रा आगे राशिद मिन्हास रोड पर कार इतनी करीब आ गई कि मैंने सुल्तान शाह के बराबर बैठी हुई मिसेज़ मुराद को वाज़ेह तौर पर पहचान लिया और मुझ पर इज़्तिराब तारी होने लगा। राशिद मिन्हास रोड पर लेवल क्रॉसिंग से ज़रा पहले मैंने टैक्सी रुकवाई। उधर किधर जाना है साहब? ड्राइवर ने हैरत से पूछा। टहलते हुए चले जाएंगे। मैंने करीबी फ्लैटों की तरफ इशारा करते हुए जल्दी से उसको मीटर से 10 रुपये ज़ायद अदा कर दिए, क्योंकि इतनी देर में सुल्तान शाह करीब आ चुका था। टैक्सी आगे बढ़ गई। सुल्तान शाह ने कार हमारे करीब रोक दी। बुर्का पोश रज़ाला को मिसेज़ मुराद शाह दूर से ही टैक्सी से उतरते हुए पहचान चुकी थी, लिहाजा उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। कार रुकते ही उसने दरवाज़ा खोलकर उतरना चाहा, लेकिन सुल्तान शाह ने मजबूती के साथ उसका बाजू जकड़ लिया। लिफ्ट कबूल की है तो आसानी से नहीं भाग सकोगी। कार में बैठते हुए सुल्तान शाह की जहरीली आवाज़ मेरे कानों से टकराई, जिसमें तज़हीक का आंसर भी शामिल था। मुझे छोड़ दो वरना शोर मचा दूंगी। मिसेज़ मुराद फंसी फंसी खौफज़दा आवाज़ में बोली। ज़रूर कोशिश करो, गर्दन ही दबा दूंगी, रज़ाला ने पहली नशिस्त में बैठते हुए कहा। उसी लम्हे सुल्तान शाह ने कार तेज़ी से आगे बढ़ा दी। क्या उसने खुद ही तुमसे लिफ्ट मांगी थी? गजाला ने सुल्तान शाह से पूछा। नहीं, मैंने ही मंजिल मकसूद तक पहुंचाने की पेशकश की थी। शौकीन मिजाज मालूम होती है, फ़ौरन ही कार में आ बैठी। अब देखो कहाँ पहुंचती है, उसने हंसते हुए कहा। पहले उसे घर ही ले चलो, उसकी वजह से कहीं और कोई शिनाख्त ना कर ले। उसका साथी किधर गया? वो भी तो पीछे ही आ रहा था हमारे। मैंने ज़ुबान खोली थी, असनाम में गजाला बुर्का उतार चुकी थी। मैं बाहर निकला तो मुकर्रब खान का भांजा नजर आ गया। वो टैक्सी चलाता है, शरीफ मुसाफिरों से मीटर से 1 पैसा ज़्यादा नहीं लेता, लेकिन मुश्तबा लोगों को बुरी तरह उधेड़ता है। बस मैंने उसे इशारा कर दिया और बता दिया कि बगैर सामान वाला लंबा चौड़ा आदमी उसको लेना है। अगर वो उसी का पीछा करना चाहे तो धोखा देकर उसे किसी पुलिस स्टेशन में ले जाए। वो उधर मुड़ने की बजाय सीधा निकला चला गया। और ये क्या कहती है? मैंने पूछा। अभी तो मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रही थी। भाभी की बुर्का पर नज़र पड़ते ही बुदकने लगी। ऐसे मामलों में कुछ नाड़ी मालूम होती है। सुल्तान शाह ने राय दी। तुम्हारे साथ कौन था? मैंने मिसेज़ मुराद को अपनी तरफ मुतवज्जा होते हुए देखा। उसने मेरी बात का जवाब देने के लिए मेरी तरफ सर घुमाया, मगर उजाला के बेनकाब चेहरे पर निगाह पड़ते ही उसकी आंखों से हैरत फैलती चली गई। ओ, तो इसका शुबा दुरुस्त ही था। उसके होंठों से सरसराती हुई तहय्युर आमेज़ आवाज़ निकली। वो यही कह रहा था कि उसने अपनी सारी उम्र में किसी औरत को इतनी सख्ती से पर्दा करते हुए नहीं देखा। उससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैंने पूछा। कुछ भी नहीं, आज पहली बार उसे एयरपोर्ट पर देखा था। वो खुद ही मुझे पहचान कर मेरी तरफ आया। तुम एयरपोर्ट किसकी हिदायत पर पहुंची थी? सुबह दफ्तर पहुंचते ही फ़ोन पर हुक्म मिला था। नसीर खान, मैंने टटोलने वाले लहजे में कहा। वो हाँ पुठी, नहीं वो तो डिसिप्लिन के मामले में बहुत सख्त है। उसे भनक भी मिल गई तो मुझे नौकरी ही से निकाल देगा। उससे तो मैं अपनी एक कज़न की बीमारी का बहाना करके दफ्तर से निकली थी। फिर हुक्म देने वाला कौन था मुझे आज तक पता नहीं चल सका। बस फ़ोन पर उसकी आवाज़ पहचान लेती हूँ। कब से काम कर रही हो उसके लिए? शायद 2 साल होने वाले हैं। वो अभी तक खौफज़दा नज़र आ रही थी। एक अजनबी के लिए काम करने की बात हलक से नहीं उतरती, मैंने चुभते हुए लहजे में कहा। मजबूरी, वो गहरा सांस लेकर बोली। एक रोज़ मुझे डाक से अपनी कुछ ऐसी तस्वीर मिली जिन्हें देखकर मेरी आंखों में दुनिया अंधेर हो गई थी। वो तस्वीरें मेरे जानने वालों तक पहुंच जाती तो मेरे लिए खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता बाकी ना रहता। मैं दिन रात उसी के बारे में सोचती रही। पता नहीं वो किसने भेजी थी और इस हरकत से उसका क्या मकसद था। तीसरे दिन उसने ही इन तस्वीरों के हवाले से फ़ोन किया, मगर अगर मैं उसके लिए काम करने पर आमादगी जाहिर ना करती तो मुझे बदनाम कर देता। वैसे भी मैं बेवा हूँ और बेवा औरतों पर तोहमतें तराशने के मामले में लोग हर तरह की आज़ादी महसूस करते हैं, लेकिन मैं यकीन दिलाती हूँ कि मैंने आज तक कोई बड़ा जुर्म नहीं किया। फिर क्या करती रही हो उसके लिए? शायद वही हमारी फर्म का कोई हरीफ है। ज़्यादातर नसीर खान और उसके कारोबारी मामलात की सरागरसानी करता रहता है। बारहा दफ्तर के कुछ कागजात भी गायब कराए हैं। शायद दफ्तर में उसका कोई और आदमी भी है, क्योंकि उड़ाए हुए कागजात में अपनी मेज़ की मखसूस ज़रात में छोड़कर आती थी जो अगली सुबह गायब होते थे। उसकी कहानी नसीर खान के बयान से मेल खाती थी। एक तरफ उसने नसीर खान को खुली छुट्टी दी हुई थी और दूसरी तरफ मिसेज़ मुराद से उसकी सरगर्मियों की निगरानी कराता रहता था। यूं अपनी गैर मौजूदगी में भी वो फर्म के जुमला मामलात की पूरी खैर खबर रखता था। मिसेज़ मुराद निस्बतन ला इल्म थी, लिहाजा उसका ख्याल था कि उसकी मखसूस दराज से कागजात गायब कराने में दफ्तर के किसी आदमी का हाथ था। लेकिन नसीर खान बता चुका था कि छुट्टी के बाद कोई दफ्तर में दाखिल होकर न सिर्फ उसकी मेज़ से कागजात की फ़ोटो कापियाँ बल्कि कैमरे से इस्तेमाल शुदा फ़िल्म भी निकाल ले जाता था। लेकिन दोनों ही उस शख्स की निशानदही से कासिर थे जो एशियन सिंडिकेट लिमिटेड के मामलात की पुष्ट पर था। ले देकर टीए मलिक का नाम सामने आया था।
ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ کا MD تھا، وہ فرم لمیٹڈ تھی، لہٰذا اس کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہونا بھی ضروری تھا، لیکن نصیر خان ان تمام معاملات سے لا علم تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ معلومات رجسٹرار آف کمپنیز یا کسی دوسرے سرکاری ادارے سے ہی مل سکتی تھی۔ تمہارے ساتھی کا نام کیا تھا؟ میں نے حالی اس ذہنی کے عالم میں بے مقصد سا سوال کیا۔ پتہ نہیں، مجھے ایئرپورٹ انکوائری کاؤنٹر پر کسی ایسے آدمی کا انتظار کرنے کا حکم ملا جو مجھے ہرڈ فلائی کہہ کر مخاطب کرتا۔ مجھے اس کے احکام کی تعمیل کرنا تھی۔ اور اس کے احکام کیا تھے؟ اس کے پاس پروین کی ایک صاف اور واضح تصویر تھی۔ اس نے غزالہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے بتایا کہ یہ عورت جل دے کر لاہور سے نکلنے کے چکر میں ہے، ہمیں اس پر ہاتھ ڈالنا ہوگا۔ جب اس کے پاس تصویر تھی تو تمہاری کیا ضرورت تھی؟ اس بات پر مجھے حیرت ہوتی تھی، لیکن اسے اندیشہ تھا کہ پروین حلیہ بھی بدل سکتی ہے۔ ایسی صورت میں مجھے دیکھ کر وہ بوکھلا جاتی اور اس کا راز فاش ہو جاتا۔ پھر اس نے پردے کی بنا پر اس پر شبہ کیا اور مجھے اس کی بات درست معلوم ہوئی، کیونکہ قد و جسامت میری دیکھی بالی تھی۔ ایئر ہوسٹس کو رکا کس نے پہنچایا؟ رکا؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ مجھے کسی رکا کا علم نہیں، البتہ اس نے کسی مسافر سے میری جگہ ضرور بدلوائی تھی تاکہ میں آسانی کے ساتھ پروین پر نگاہ رکھ سکوں اور جب وہ بے نقاب ہٹائے تو اسے پہچان لوں۔ کراچی اترنے کے بعد کیا پروگرام طے ہوا تھا؟ اس نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں صدر کے ایک ہوٹل میں قیام کروں گی۔ اس نے اپنا پروگرام نہیں بتایا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اپنی تسلی ہونے تک تمہارا پیچھا کرے گا۔ ان لوگوں کے لیے تم پہلے بھی کبھی ایسا کام کر چکی ہو؟ نہیں، میں نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ مجھے پہلی بار کوئی کام دیا گیا ہے۔ اگر انہیں بھنک بھی مل گئی کہ تم ہمارے ہتھے چڑھ گئی تھی تو تمہیں خاموشی سے تمہارا پتہ صاف کر دیا جائے گا۔ تم جن لوگوں میں پھنسی ہوئی ہو وہ اول درجے کے قاتل اور بدماش ہیں۔ او خدایا، یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ اور ہم بھی کچھ ایسے شریف لوگ نہیں۔ غزالہ نے غراتے ہوئے لقمہ دیا۔ تم نے دیکھ ہی لیا کہ تمہاری ساتھی کو ہم نے کیا چکمہ دے دیا۔ اب آسانی کے ساتھ تمہاری بھی گردن مروڑ سکتے ہیں۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ تقریباً رونے لگی۔ میں نے تو تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس بارے میں کبھی ایک لفظ بھی زبان پر نہیں لاؤں گی۔ شاید وہ سچ ہی کہہ رہی تھی، لیکن وہ ناتجربہ کار تھی، جبکہ اس سے کام لینے والے بہت جہاندیدہ اور شفاق لوگ تھے۔ اگر انہیں مسز مراد پر ذرا بھی شبہ ہو جاتا تو اپنے پیشہ ورانہ تشدد کے ذریعے اس کی زبان سے ہر بات اگلوا سکتے تھے۔ دوسری طرف ہمارے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ اسے اپنے گلے کا ہار بنائے رکھتے۔ اسے گلو خلاصی کی دو ہی صورتیں تھیں، اسے مار دیا جائے یا رہا کر دیا جائے۔ میری نگاہوں میں وہ ان لوگوں کی شریک کار نہیں تھی۔ شریک کار ہوتی تو پھر موت کی سوداگری کا انعام بھی موت سے ہرگز کم نہ ہوتا، لیکن وہ حقیقی معنوں میں ان کی اعلیٰ کار تھی، اس لیے اسے رہا کرنا ہی مناسب تھا۔ لیکن اس کی رہائی سے پہلے میں ذہنی طور پر اس قدر الجھا دینا چاہتا تھا کہ کبھی اسے زبان کھولنے پر مجبور کر بھی دیا جائے تو وہ ان کی صحیح سمت میں رہنمائی نہ کر سکے۔ زبان کھول کر تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکو گی، میں نے سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت کہا۔ خود اپنا ہی نقصان کرو گی۔ ان میں کچھ لفنگے اور قاتل ہیں، لیکن ہماری ایک باقاعدہ تنظیم ہے۔ ایک آدمی کو نقصان پہنچا تو 10 اس کی جگہ لے لیں گے، اور صرف تنظیم ہی نہیں، ان سے دشمنی کے پیچھے ہمارا روایتی انتقامی جذبہ بھی کار فرما ہے۔ ان لوگوں نے ہمارے 2 جاروں کو مارا ہے، اب جب تک ہم ان کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دیں خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ تم یقین کرو، میرا ان کے کسی جرم سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ بدستور رو دینے والی آواز میں بولی۔ اگر مجھے بلیک میل نہ کیا جاتا تو شاید میں چھوٹے موٹے کام بھی سر انجام نہ دیتی۔ اسی قدر پارسا تھی تو ایسا مواد ان کے قبضے میں کہاں سے آ گیا جس کی بنا پر تم بلیک میل ہونے پر مجبور ہوئیں؟ غزالہ نے زہریلے لہجے میں دخل اندازی کی۔ اس کے ہونٹوں کے گوشے پھڑپڑائے اور وہ فریاد طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ شاید غزالہ مزید کچھ بولتی، لیکن میں نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے خاموش کر دیا۔ سلطان شاہ نے بھی اس مرحلے پر اپنے مردود پن کا ثبوت دیا اور کار چلاتے ہوئے غصے سے سر جھٹک کر پشتوں میں نہ جانے کیا کیا بڑبڑانے لگا۔ مسز مراد نے سہمی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر التجا آمیز نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز ہو گئی۔ ہم نے عہد کیا ہے کہ دشمن سے تعلق رکھنے والے چڑیا کے بچے کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن تم عورت ذات ہو، میں تم کو موقع دینا چاہتا ہوں۔ میری خواہش اپنی جگہ، مگر تم میرے ساتھی کو دیکھ رہی ہو کہ کس طرح بنکار رہا ہے۔ میرے لیے ان سب کو مطمئن کرنا دشوار ہو جائے گا۔ خدا کے لیے، وہ گڑ گڑا کر رو پڑی، مجھے رہا کر دو، مجھے چھوڑ دو، میں بے گناہ ہوں۔ خاموش رہو نامراد عورت، غزالہ نے اسے جھڑک دیا اور وہ سہم کر خاموش ہو گئی۔ یہیں اتار دو۔ گلشن اقبال سے گزرنے کے بعد نیو ٹاؤن پولیس اسٹیشن والے چوراہے پر میں نے سلطان شاہ سے کہا، اور مسز مراد جلدی جلدی رومال سے اپنی آنکھیں صاف کرنے لگیں۔ گاڑی رکتے ہی وہ اس قدر عجلت میں اتری تھی جیسے اسے اندیشہ ہو
کہ طاہر ہونے کی صورت میں کہیں میں اپنا ارادہ نہ بدل دوں۔ گھر پر بے فکری سے ان واقعات پر غور کرنا شروع کیا تو اندازہ ہوا کہ رواداری میں ہم لوگ بھیڑوں کے چھتے کو چھیڑ آئے تھے۔ مسز مراد کا رویہ جو کچھ بھی تھا، اس کا ساتھی اپنے اوپر والے کو ضرور یہ بتاتا کہ لاہور سے ایک مشتبہ عورت کراچی آئی تھی جس کی تعاقب کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ یوں ایٹو کی توجہ کراچی کی طرف مبذول ہو جانی تھی۔ محض انہی اندیشوں کے پیش نظر میں نے غزالہ کو مکمل طور پر گھر میں ہی محدود ہو جانے کی ہدایت دے ڈالی، کیونکہ ان لوگوں کے پاس غزالہ کی تصاویر موجود تھیں۔ واپسی پر پہلے غزالہ کو اس کے گھر چھوڑا گیا، پھر سلطان شاہ میرے گھر سے بھرپور تیاری کر کے اس ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا جہاں مسز مراد کو قیام کرنا تھا۔ اگر ایٹو کی توجہ کراچی کی طرف مبذول ہونی ہی تھی تو اس کے لیے دھمکی یا عبرت کا پہلو ہونا ضروری تھا۔ میں نے سلطان شاہ کو کھلی چھٹی دے دی تھی کہ وہ شخص مسز مراد کا رخ کرے تو اسے اغوا کر لیا جائے۔ اگر ناکامی کا خوف ہو تو بے دریغ اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس نے جو کچھ اطلاعات لاہور پہنچائی ہوں ان سے ہٹ کر بھی وہ بہت سی باتوں کا عینی شاہد تھا۔ دوسری طرف وہ واقعات کی روشنی میں ایٹو کا قابل اعتماد ساتھی نظر آ رہا تھا، لہٰذا اس کی ہلاکت میری نگاہ میں ضروری تھی۔ وہ معاملات تو بظاہر طے ہوتے نظر آ رہے تھے، لیکن کراچی کے معاملات سے میں قطعی طور پر لا علم تھا۔ جاتے ہوتے شہر میں ساری سرگرمیاں معطل کر دی گئی اور جہانگیر کا اندازہ تھا کہ ہیروئن کی آخری کھیپ شاید ایک ہفتے تک شہر کی ضروریات پوری کر سکے گی۔ اس کے بعد کے حالات کا انحصار اوپر کے حکام پر تھا۔ اس وقت تنظیم کے معاملات بھی عجب پیچیدگی کا شکار تھے۔ B1 یعنی مٹھا خان اپنے ہاتھوں خودکشی کر کے کیفر کردار کو پہنچ چکا تھا اور کسی کو علم نہیں ہو سکا کہ اس کی حویلی سے برآمد ہونے والا طاقتور ٹرانسمیٹر ریسیور MT300 ہیروئن کی مقامی اور بین الاقوامی تجارت میں استعمال ہو رہا تھا۔ فوجی ماہرین سے شہری حکام تک ہر ایک کا یہی خیال تھا کہ مٹھا خان کوئی غیر ملکی جاسوس تھا جس نے راز فاش ہونے کے خوف سے خودکشی کر لی تھی۔ اس اہم واقعے کے بعد ہدایات دینے کے لیے MT300 کا استعمال ترک کر دیا گیا تھا۔ B1 کی جگہ کسی اور کو مقرر کرنے کی بجائے ایٹو نے رات کے مقررہ اوقات میں بذات خود فون پر ہدایات جاری کرنے اور رپورٹیں وصول کرنے کی ذمہ داری سنبھالی تھی، اور جس فون کو اس کام کے لیے استعمال کرتا تھا اسے میں لاہور میں تباہ کرایا تھا۔ اس طرح کراچی سے کوئی بھی کارکن ایٹو سے رابطہ قائم نہیں کر سکتا تھا، البتہ ایٹو حسب مرضی کسی بھی نمبر سے مقامی اہلکاروں سے رجوع کر سکتا تھا۔ میں بذات خود B1 کے منصب پر فائز تھا جو سکندر علی کی معطلی اور پھر ہلاکت کے نتیجہ میں حالی ہوا تھا۔ C1 یا قاسم میرا ماتحت تھا، لیکن اپنے اختیارات کی بنا پر وہ خاصا خودسر ہو گیا تھا۔ رکشی کے معاملے میں میرے ساتھ اس کا معرکہ جاری تھا۔ اس نے مجھے خوفزدہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی جو ناکام رہی، مگر میں نے سلطان شاہ کے ہاتھوں اس کے حالی گھر میں خاصی ابتری پھیلا ڈالی تھی۔ دوسری طرف قاسم نے رکشی کو بھی گلشن اقبال کے ایک مکان میں چھپا دیا تاکہ اسے ایٹو کے صادر کیے ہوئے سزائے موت کے فیصلے سے بچایا جا سکے، کیونکہ وہ اس کی دوست تھی۔ قاسم نے اپنی طرف سے رکشی کی روپوشی کا ڈھونگ رچایا، مگر میں اس کی کمین گاہ سے واقف تھا اور کسی بھی وقت اس کی اس حرکت کا انکشاف کر کے اسے ایٹو سے سزا یاب کرا سکتا تھا۔ کارروائیاں معطل کرتے ہوئے میرے ذمے صرف ایک کام کیا گیا کہ ہیروئن ملک اسمگلنگ کے لیے کیروز تیز تیار کر کے براہ راست ایٹو کو اطلاع دوں۔ وہ کام میں حامد کے ذریعے کسی بھی وقت سر انجام دے سکتا تھا۔ جب میں مخصوص ٹرانسمیٹر پر جہانگیر سے بات کرتا تھا تو میری حیثیت B4 کی ہوتی تھی جسے وہ براہ راست جواب دہ تھا، لیکن بطور ڈینی وہ مجھے اپنا دوست بلکہ ماتحت سمجھتا تھا۔ میں نے خاصی سوچ بچار کے بعد اسی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ سلسلہ ملنے پر دوسری طرف سے جہانگیر ہی نے ریسیور اٹھایا، پھر میری آواز پہچانتے ہی ایک دم پھٹ پڑا۔ تم بغیر کوئی اطلاع دیے کہاں غائب تھے؟ 2 دن سے تمہیں تلاش کر رہا تھا۔ شہر ہی تھا، ایسی کیا ضرورت پڑ گئی تھی میری؟ میں نے ہنستے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ادھر چلے آؤ تو بتاتا ہوں۔ اس کے لہجے میں رازدارانہ سنجیدگی اود کر آئی۔ بھابھی کہاں ہے؟ میں نے معنی خیز لہجے میں سوال کیا۔ خون نہ کھلاؤ میرا، اس کی گراہٹ سنائی دی۔ اس سالی ہیڈ ماسٹرنی نے الگ دماغ خراب کیا ہوا ہے میرا۔ کل ہی کراچی میں اس کا کوئی ماموں دریافت ہوا ہے، کچھ دنوں کے لیے اس کے گھر گئی ہے۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، میں نے خوش دلی کے ساتھ کہا، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ بیوی سالی کبھی نہیں بن سکتی۔ پہلا رشتہ غصے کا ہے اور دوسرا سراسر پیار کا ہوتا ہے۔ ہوتا ہوگا جس کا ہوتا ہوگا، وہ رو میں کہہ گیا۔ اپنی تو سرے سے سالی بھی نہیں ہے کوئی۔ میں نے اس کی بے بسی پر دل کھول کر کہا لگایا، پھر جلدی پہنچنے کا وعدہ کر کے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ میں تیار ہو کر اس کے گھر پہنچا تو لان پر بدستور ہونہار کتوں کا راج تھا جو اپنے رکھوالے کے پاس کھڑے لمبی لمبی زبانیں باہر لٹکائے دمیں ہلا رہے تھے۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ دمدار جانوروں کے مزاج کا اندازہ ہجم کی حالت سے کیا جا سکتا ہے، اور اس وقت وہ دمیں صاحبان دم کے خوشگوار موڈ کا اعلان کر رہی تھی، لہٰذا میں بلا جھجک کار سے اتر کر اندر چلا گیا۔
جہانگیر نے میرے پرتپاک رویے کا جواب قدرے سرد مہری سے دیا. پھر جب بیٹھنے کے بعد میں نے غور کیا تو اس کے چہرے پر افسری برس رہی تھی، لیکن میں نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. کہاں غائب تھے تم؟ رسمی گفتگو کے بعد اس نے سنجیدگی کے ساتھ سوال کیا. مصروف تھا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا. اس سے آگے جاننا چاہو گے تو کچھ بھی نہ بتا سکوں گا. دیکھو ڈینی، دوستی اپنی جگہ اور کام اپنی جگہ. یہ نہ بھولو کہ تمہارے بارے میں بھی کسی کو جواب دہ ہوں. اس کی سنجیدگی کچھ ضرورت سے زیادہ گہری تھی. تو کیا اس بارے میں جواب طلب کیا گیا ہے تم سے؟ اس کی سنجیدگی کچھ ضرورت سے زیادہ گہری ہو گئی. تو کیا اس بارے میں جواب طلب کیا گیا ہے؟ B4 لاپتہ ہے، ٹرانسمیٹر پر کوئی جواب نہیں ملتا. C1 پچھلے 2 دنوں میں کم از کم 5 بار تمہارے بارے میں دریافت کر چکا ہے. شاید اسے میری اور تمہاری دوستی کا بھی علم ہے. میں ایک گہرا سانس لے کر صوفے کی پشتگاہ سے ٹک گیا. یہ C1 کون ہے؟ اوپر والے سبھی فون پر کسی کلجگے کتے کی طرح گراتے ہیں. وہ برا سا منہ بنا کر بولا. میں D1 ہوں اور B4 کا ماتحت ہوں، تو C1 بھی مجھ سے اوپر ہی ہوگا. اس نے تحکم آمیز لہجے میں تمہارے بارے میں پوچھا تھا. جب میں نے کسی C1 سے لا علمی کا اظہار کیا تو وہ سڑی سڑی گالیوں پر اتر آیا. آخر میں اس کا لہجہ حفت آمیز ہو گیا. میرے لیے وہ لمحہ فکریہ تھا. قاسم میری تلاش میں اس قدر دیوانہ ہو رہا تھا کہ ساری احتیاط بالائے طاق رکھ کر براہ راست جہانگیر سے رابطہ قائم کر بیٹھا تھا. پھر تم نے کیا بتایا؟ میں نے اسے خاموش پا کر ٹوکا. مجھے معلوم ہی کیا تھا جو اسے کچھ بتاتا. ہر بار اس نے ایک ہی بات کہی کہ جب بھی تم سے ملاقات ہو اس کا پیغام تم تک پہنچا دوں. مجھے حیرت ہے کہ اس سے تمہارا کیا واسطہ ہو سکتا ہے؟ تم تو میرے ماتحت ہی ہو نا. اپنی پریشانی کے باوجود اس کی بے یقینی پر ہنس پڑا. یہ تو اسی سے پوچھنا تھا تم کو. میرے لیے تو C1 بالکل نیا نام ہے. ہو سکتا ہے وہ کوئی غیر مطلق آدمی رہا ہو. وہ خوفزدہ انداز میں ہنسنے لگا. ہمیشہ دور کی کوڑی لاتے ہو، بھلا وہ باہر کا آدمی کیوں ہونے لگا؟ خدا کرے کہ تم سے کوئی بے احتیاطی سرزد نہ ہوئی ہو. میں سنجیدگی کے ساتھ ہڑبڑایا. ہو سکتا ہے کہ وہ میرا یا تنظیم کا دشمن رہا ہو اور اسے کہیں سے کوڈ سسٹم کی بھنک مل گئی ہو. تمہاری طرح وہ بھی میرا اندازہ لگا سکتا تھا کہ B4 اور D1 کے درمیانی ہلاکوئی کا کوئی C1 بھی ہو سکتا ہے. وہ میرے قریب سرک آیا. ہے یہ تو ہماری آپس کی بات تھی. میں B4 سے اس کا ذکر ہی گول کر جاؤں گا. اور اگر اسے معلوم ہو ہی گیا، میں نے کہا، میں جیوا ہاؤس بھی جاتا ہوں. وہ کہیں بھی مجھ سے رابطہ قائم کر سکتا ہے. میں بھی تو آخر اسی کو جواب دہ ہوں نا. ہوا تمہارے ہی ذریعہ صحیح. اتر آئے گھٹیا باتوں پر. وہ تیوریوں پر بل ڈال کر روٹھنے والے انداز میں بولا. جواب دہی اپنی جگہ، لیکن دوستی بھی تو کوئی مقام رکھتی ہے. میری خاطر تم ذرا سا جھوٹ نہیں بول سکتے؟ میں تو بڑے سے بڑا جھوٹ بول سکتا ہوں. تم خود ہی ہر وقت مجھے ماتحتی کا احساس دلاتے رہتے ہو. یاد رہے میرے آتے ہی تم نے کیا کہا تھا مجھ سے؟ وہ میرے بازو پر ہاتھ مار کر کھوکھلے انداز میں ہنس پڑا. بڑے کم ظرف ہو، مذاق بھی برداشت نہیں ہوتا تم سے. ارے ہم بھی بھلا افسری ماتحتی چل سکتی ہے؟ آئندہ مذاق کیا کرو تو پہلے سے بتا دیا کرو. میں نے اسے گھورتے ہوئے خشک لہجے میں کہا. ورنہ تمہاری بدستیوں کے باعث کسی دن ہم بھوکے گیدڑوں کی طرح ایک دوسرے کو نوچ کھائیں گے. کھانے کی بات بعد میں، پہلے تھوڑا شگل ہو جائے. وہ ہنستے ہوئے اٹھ گیا. تمہاری پسندیدہ بلیک ڈاگ ہے، اس نے گلاس بنا کر واپس لوٹتے ہوئے کہا. پھر ہم دونوں نے ایک دوسرے کے جام صحت تجویز کیے اور ولایتی سیال اپنے مادوں میں انڈیلنے لگے. یار یہ C1 بہت غیر ذمہ دار آدمی معلوم ہوتا ہے. چند ثانیوں بعد وہ رازدارانہ لہجے میں بولا. کیا تمہیں آنکھ مار بیٹھا تھا؟ میں نے سگریٹ کا دھواں اس کے چہرے پر چھوڑتے ہوئے کہا. اسے صرف تمہاری ہی فکر تھی. میں نے بازار کی بات چھیڑنا چاہی تو اس نے سختی سے یہ کہہ کر بات کاٹ دی کہ مناسب وقت پر خود بخود ہدایات مل جائیں گی. بازار کو کیا ہوا؟ میں نے تیوریاں چڑھا کر سوال کیا. میرا اندازہ تھا کہ آخری کھیپ ایک ہفتہ کھینچ لے گی، مگر سارے اندازے غلط ہو گئے. بازار میں ایک دم مانگ بڑی ہے. 2 دن میں مال نہ پہنچا تو شہر میں قہرا مچ جائے گا. ہیروئن کا ایڈکشن واقعی بہت بھیانک ہوتا ہے. وقت پر ڈوز نہ ملنے پر نشے باز کی بدحالی بس دیکھی ہی جا سکتی ہے، بیان نہیں کی جا سکتی. تمہارا اندازہ کیسے غلط ہو گیا؟ باہر سے تھوڑی بہت ہیروئن لا کر کھلے بازار میں بیچنے والے 2 افغان ہمارے آدمیوں کی نگاہوں میں آ گئے تھے. میں نے B4 کو ان کے پتے سے آگاہ کر دیا. دوسرے دن وہ دونوں سہراب گوڑ کی ندی سے تقریباً نزا کے عالم میں اٹھائے گئے. انہیں بہت بے دردی سے مارا گیا تھا. تازہ گل نامی افغان کی کئی پسلیاں توڑ دی گئیں. مکوں سے چہرہ ادھیڑ کر رکھ دیا گیا. دوسرا کوئی نزار خان تھا، اس کا تو سر کھول دیا گیا تھا. جیسے حملہ آوروں نے انہیں جان سے مارنے کی بجائے بری طرح زخمی کرنے پر کمند باندھی ہو. ہر طرف افواہیں ہیں کہ انہیں ہیروئن کی مارکیٹ میں گھسنے کی پاداش میں لہو لہان کیا گیا تھا. لہٰذا سارے برساتی ہیروئن فروش خوفزدہ ہو کر وقتی طور پر کنارہ کش ہو گئے ہیں. اب ان کے گاہک بھی ہمارے آدمی سے رجوع کر رہے ہیں. سیدھی سی ترکیب ہے کہ نئی پارٹیوں کو مال نہ دو. میں نے کہا یہی کیا ہے، لیکن اب وہ ہمارے پرانے خوردہ فروشوں سے مال مہنگے دام دے رہے ہیں.
پہلے چند دنوں میں بہترے لوگوں کی تو چاندی ہو گئی ہے، پرانے لوگوں کے مطالبات کو رد کرنا بس سے باہر ہے۔ نثار خان اور تازہ گل کے سلسلے میں کن لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں؟ پولیس نے تو اسے افغان منشیات فروشوں کی باہمی چپکلش سمجھ رہی ہے، لیکن زیر زمین دھندوں سے تعلق رکھنے والے باخبر حلقوں میں نادر کا نام ہوا بنا ہوا ہے، کیونکہ طارق بیچارے کے قتل کے بعد وہی بازار میں پیش ہے۔ وہ تنہا تو نہیں ہے، 150 بھی ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے، وہی سب سے سینئر ہے، اسی لیے اس کا نام لیا جا رہا ہے۔ اگر اس معمولی سی تعدیبی کارروائیوں نے تمہاری تہمینوں کو الٹ کر رکھ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شہر میں ہیروئن کی حقیقی کھپت بہت بڑھ چکی ہے۔ ہم اس بازار کے سب سے بڑے حصہ دار ضرور ہیں، لیکن چھوٹے موٹے آدمی بھی ہاتھ کام کر رہے ہیں، میں نے اپنے گلاس سے آخری گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ ایک بات پوچھوں؟ اس نے براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی کے ساتھ سوال کیا۔ دو پوچھنا، لیکن پہلے گلاس لبریز کر دو، میں نے گلاس کا پیندہ میز کی چوبی سطح پر مارتے ہوئے کہا۔ وہ اٹھا اور بوتل کے ساتھ ہی آئس ٹرے بھی ساتھ لے آیا۔ مجھے معلوم ہے کہ اب تم پوری بوتل چوس کر ہی اٹھو گے، وہ میرے مقابل بیٹھتے ہوئے ہنس کر بولا۔ غیر حاضری کا حساب بھی تو برابر کرنا ہے۔ کبھی تم نے موجودہ حالات پر غور کرنے کی کوشش کی ہے؟ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد اس نے بات چھیڑی۔ کچھ دن پہلے ہم یہی موضوع زیر بحث لا چکے ہیں، میں نے ابرو پر بل ڈال کر کہا۔ کون سا موضوع؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یہی کہ ہم کھلی زد پر ہیں، B4 سمیت ہر ایک پردے میں ہے، اور اونچ نیچ ہو گئی تو بے موت مارے جائیں گے۔ تاریخ کا انجام سامنے ہے، ایک طرف قانون اور دوسری طرف نادیدہ سربراہ ہم پر مسلط ہے۔ ہم بے ایمان تھے، شاید اپنے گلاس میں پہلے ہی زیادہ ڈال کر لایا تھا، کیونکہ آخری گھونٹ لینے کے بعد اس کی آواز میں سرور کی لہر اود کر آئی تھی۔ یہ تو خود غرضی کی باتیں ہیں، کبھی اخلاقی پہلو پر بھی غور کیا ہے تم نے؟ ہائے! میں نے حیرت سے آنکھیں نکال کر بے ساختہ کہا، یہ اخلاق کا دورہ کیسے پڑ گیا تم پر؟ چرس تک تو بات ٹھیک تھی، مل گئی تو نشہ کر لیا، نہ ملی تو بھی چرس کما کھاتے تھے، لیکن ہیروئن تو تباہی کا زہر پھیلا رہی ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے 2 کیس دیکھ چکا ہوں۔ یہ بدبخت نشہ وقت پر نہ ملے تو انسان جانور کی سطح سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو اپنی آنکھوں سے سسکتے، بلکتے اور گڑ گڑاتے دیکھا ہے۔ اس کی آواز میں درد سمٹ آیا۔ اگلی کھیپ وصول کرنے سے انکار کر دینا، میں نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بے رحمانہ انداز میں کہا، تاکہ کوئی دندناتا ہوا آئے اور میری کھوپڑی میں پگھلا ہوا سیسا اتار کر چلا جائے۔ اس نے چٹخ کر تلخ لہجے میں کہا، تمہارے کتے کسے آنے دیں گے، میرا مضحکہ نہ اڑاؤ، میں بہت دنوں سے ہلچ محسوس کر رہا ہوں۔ وہ بوجھل لہجے میں بولا، اکثر میری راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، میں زیادہ عرصے سے یہ گاڑی نہ چلا سکوں گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔